वैगनी सफरी अखराज पर अगर कपड़े सही सलामत और बेदाग ना हों तो उसे कामयाब सफ़र करार दिया जा सकता है। जैसे हमारे हर हुक्मरान का हर गैर मुल्की दौरा कामयाब होता है। बाज़ सियाने लोगों ने दफ्तर में ही मकसद हाजा के लिए एक इस्त्री रखी होती है जो रोज़ाना काम आती है। उससे भी ज़्यादा अक्लमंद दफ्तरियों ने दफ्तर में अलहदा पहनावा रखा होता है। यूँ वो आते ही सफरी लिबास तब्दील करके दफ्तरी लिबास पहन लेते हैं और वापसी फिर सफरी पैरहन जो है वो दोबारा से पहन लेते हैं। इन मुसाफिरों पर ऐसा लिबासी इंतज़ाम जो है वो ये ऐसे मुसाफिर ऐसा लिबासी इंतज़ाम घर से करके निकलते हैं। सामीन, इस वैगनी सफ़र में खवे से खवा चलता है, बल्कि एक आदमी दूसरे आदमी के कपड़ों और जिस्म ख़ास तौर पर पाँव और गोद को छलनी कर देता है। चंद मुसाफिर बेचारे इसलिए परेशान होते हैं कि वो पान खा और सिगरेट पी नहीं सकते। ऐसे में चाहे पान बनारस का ही क्यों ना हो, उसे पोटली में ही दबा के रखना पड़ता है। अलबत्ता अगर सवार होने से पहले ही पान खाने की शुरुआत कर चुकी हो तो उसे अपना मुंह ऐसे ही बंद रखना पड़ता है जैसे बड़ों के पोशीदा राजों का आशना जो है वो अपना मुंह नहीं खोलता, वरना मुंह खोलने पर गंद फैलने का खतरा होता है। ऐसे में तो हमसाया सवारी कोई लतीफ़ा भी नहीं सुनाती, मुबादा पान खोर जो है खिलखिला के हंस पड़े और फिर तमाम मुसाफिरों के कपड़े पान से लहूलुहान हो जाएं। ऐसी सूरत हाल में सिगरेट की तलब को दबाना खासा मुश्किल होता है। अगर कोई छुप छुपा के सिगरेट का टोटा मुंह में रखे होता है तो वो हमसाया मुसाफिरों को धूनी देने के अलावा उनके दामन को दागदार कर देता है। वो बेचारों की ज़िंदगी अभी तक कोरे कागज़ की तरह हो, मगर सिगरेट है से उसको दागदार साबित कर दिया जाता है कि इस हमाम में सब नंगे जिस्मों पर दाग लिए होते हैं। वैगन की तीसरी नस्ल डाला कहलाती है। न जाने इसका नाम डाला कब और क्यों पड़ा। एक रिवायत के मुताबिक एक कंडक्टर डाले में मुसाफिरों को डाल रहा था और गिन रहा था, 1 डाला, 2 डाला, 16वां डाला, 22वां डाला। यूँ ये अंदाज इतना दिलरुबा और बरमहल था कि यार लोगों ने ऐसी वैगन का नाम ही डाला रख दिया। सुना है बुनियादी तौर पर उसे सामान और ढोर डंगर के लिए बनाया गया था, मगर यार लोगों ने उसे इंसानों की खिदमत के लिए ज़्यादा मौजू करार ख्याल फरमाया। डाले में इंजन तो पराया मुल्की होता है, यानी गैर मुल्की होता है, मगर पुश्ती कारीगरी देसी होती है। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर अगर सिर्फ तरपाल हो तो वो भी बाहर की हो सकती है। इसकी खसूसियात बिल्कुल मुनफरिद होती हैं। इसमें दाएं बाएं लंबी मुसलसल सीटें होती हैं। दाएं बाएं लंबी मुसलसल सीटें होती हैं। यूँ लगता है कि कोई मैच शुरू होने वाला है और मैदान में दोनों टीमें आमने सामने बिठा दी गई हैं। अभी कोई मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाएंगे और दोनों टीमों का तारुफ उनसे कराया जाएगा। थोड़ी ही देर में जब आमने सामने वाली नशिस्तों पर पुर हो जाती हैं तो एक मेहमान खुसूसी को अंदर फेंक दिया जाता है। वो बाहर की हवा की तरह अपना तारुफ खुद करवाता है। सब मुसाफिर खिलाड़ी उसे कोड़ा होकर खड़े होने को कहते हैं। इतने में दूसरा मेहमान खुसूसी भी पहले वाले पे रकू की हालत में फेंक दिया जाता है। यूँ मेहमान खुसूसी इस वक्त के अंदर फेंके जाते हैं ता वक्त के सवारियों की आहो बका बुलंद तर नहीं होती। अंदरूनी इस वैगन के डाले के अंदरूनी हालात से नबुर्द आज़मा होकर अब कंडक्टर की तवज्जो बैरूनी हालात पर होती है और वही वज़ीर दाखिला अब वजारत खारजा का भी चार्ज ले लेता है। डाले में जो बैरूनी खसूसी नशिस्तों का
اہتمام ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ کسی اور ویگنی نسل میں نہیں ہوتا۔ بیرونی نشستوں میں سب سے پاپولر پائیدانی نشستیں ہوتی ہیں۔ پائیدانی سیٹوں کو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ بڑے آرام سے کھڑے ہو کر بیرونی ماحول اور حالات کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، اور وہاں کھڑے دم بھی نہیں گھٹتا کیونکہ ہوا وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہے۔ پائیدانی کھڑی نشست پر استادہ ہونے کے فوائد سے جن کو آگاہی ہوتی ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا مزے ہیں کہ جب مرضی اوپر چڑھ جاؤ اور ذرا سا پاؤں نیچے رکھ لو اتر جاؤ، نہ کپڑوں کے مچڑ جانے کا ڈر، نہ کبڑے رہنے کی کوئی تکلیف۔ اگر باہر سے کوئی گند اوپر پڑ جائے تو ایسی فضائی آلودگی کا شکار تو وہ بھی ہوتے ہیں جو اس ویگن میں سفر نہیں کر رہے ہوتے، وہ انگریزی میں سفر ضرور کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ڈالا ویگن میں ایک اور سہولت پہلوئی نشستوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ ویگن کے دائیں بائیں باہر کی طرف پہلوئی پائیدانی طرز کی نشستیں لگا دی جاتی ہیں۔ مسافر آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ہماری قوم کو لیٹرل انٹری کی عادت ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسی سیٹوں کو مائنڈ نہیں کرتی، بلکہ کئی مسافر جو اپنا بریف کیس بھی ساتھ لیے ہوتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر بیٹھی سواریوں کے گارڈ ہیں اور بریف کیس میں اسلحہ ہے جو حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ اطرافی یا پہلوی سیٹوں پر کھڑے ہونے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، مثلاً ماحولیاتی آلودگی سے آشنائی کے علاوہ تازہ ہوا کے جھونکوں بلکہ تھپیڑوں کو سہنا۔ ایسے تھپیڑے سہنے سے سواریوں کو دنیا کی مشکلات سہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں محبوب کے پہلو میں احتیاط، جبر اور ضبط سے بیٹھنے کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تاہم اس پہلوئی نشست میں تو ویگن کو پکڑ کر رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مگر محبوب کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے پہلو کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سامعین، ڈالے کے مسافروں میں کچھ نازک مزاج لوگ خارجی پائیدانی اور پہلوئی نشست سنبھالنے پر چین بچین ہوتے ہیں۔ اندرونی حالات سے وہ پہلے ہی آگاہ ہوتے ہیں کہ آبادی کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خصوصی عرشی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہیں بڑے عزت و احترام سے ویگن کے سر پر چڑھا لیا جاتا ہے، یعنی کنڈکٹر اور سواریاں مل جل کر اسے ڈالے کی چھت پر چڑھا دیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اسی بہانے انہیں بھی اپر کلاس مل جاتی ہے۔ ناظرین، عام سواری کو عرشی نشستوں پر بیٹھنے پر تو خاص اعتراض نہیں ہوتا، البتہ گنجے لوگ ضرور برا مناتے ہیں، کیونکہ ایسے میں ان کے گنجے پن کا اوپن سیکرٹ مزید اوپن ہو جاتا ہے۔ ان بیچاروں نے اپنی زلفوں کے جو بچے کھچے اثاثے کو پورے سر پر پھیلایا اور گنجے گرام آیا ڈھانپا ہوتا ہے، اس کے ہوا میں بکھر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دریں اسنا جنہوں نے گنج کو ویگ لگا کر اپنا بھرم رکھا ہوتا ہے، وہ اپنی اس پوشیدہ مرض کے سر عام انکشاف سے ڈرتے ہیں۔ یوں دونوں اقسام کی سواریاں عرشی نشستوں پر بیٹھنے سے کھلم کھلا انکار کر دیتی ہیں اور پیچھے آنے والی ویگن کے انتظار میں لگ جاتی ہیں کہ آخر رازداری جو ہے وہ اولین ضرورت ہے۔ ڈالے کی چھت پر بیٹھ کر سواریاں موسم کی شرنگیزیوں سے بغیر کسی اضافی ٹکٹ کے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ حالانکہ لندن میں چلنے والی ڈبل ڈیکر بسوں کی چھت پر بیٹھنے کے لیے سیاحوں میں خاصا مقابلہ ہوتا ہے۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ عرشی نشستوں پر بیٹھ کر بڑے مزے کی فوٹوگرافی ممکن ہوتی ہے۔ ویڈیو بنانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ سامعین، عرشی نشستوں پر بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ روحانی تازگی ہے۔ دنیاوی فوائد کے علاوہ روحانی فوائد کے حصول کا سب سے نادر موقع ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اگر راستے کو کراس کرتا ہوا کوئی بجلی کا تار ذرا نیچے ہو تو اس سے ذرا سا مس ہو کر انسان فوراً اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ برقی تاروں کے علاوہ یہ نیک
کام راستہ کراس کرتی نئی محرابیں اور درختوں کی ٹہنیاں بھی سر انجام دے سکتی ہیں۔ درخت کی جھکی شاخیں تو خیر بعض اوقات سواری کو نہایت محفوظ طریقے سے اچک کر اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ یوں سواری اللہ میاں کے پاس اور اپنی منزل پر جانے سے بچ جاتی ہے۔ بعد میں لوگوں کے تعاون سے اسے نیچے اتار لیا جاتا ہے۔ ڈالے کی چھت پر بیٹھنے والوں کے لیے نشست لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سواریوں کو دوسری سواریوں کے سامنے سامان کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یوں بیٹھنے کو نشست بھی مل جاتی ہے اور سامان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ سامعین، سواریوں کو بالائی منزل یعنی عرشی نشست دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا آنکھوں میں وزن کر لیا جائے۔ اس سرسری ملاحظے کا کام کنڈکٹر بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ بچوں اور دبلے پتلے اشخاص کو چھت پر بٹھانا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ صرف سر پھری تیز ہوا چلنے سے یہ سواریاں اڑ کر خشک پتوں کی طرح پیچھے گر سکتی ہیں۔ ایسے میں ان کا کرایہ وصول کرنے میں خاصی دقت پیش آ سکتی ہے۔ بہت موٹے آدمی کو بھی چھت پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ اس کے بیٹھنے سے چھت بھی بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال ڈرائیور کی طرف سے کنڈکٹر کو کھلا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی سواری اوپر بیٹھنے کے لیے منتخب کرے۔ یوں اپر کلاس میں بیٹھنے کے لیے جو سواریاں انفٹ قرار دی جاتی ہیں انہیں بادل نخواستہ دوسری ویگن کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سامعین، جیسے درخت میں چھوٹی شاخ ڈالی اور بڑی اسی مناسبت سے ڈالا کہلائے گی، ایسے ہی ذرا بڑی ویگن اگر ڈالا کہلاتی ہے تو چھوٹی ویگن ڈالی قرار پائے گی۔ تاہم اس سے قطعاً یہ مراد نہیں لی جانی چاہیے کہ ڈالا جو ہے وہ مردانہ سواری ہے اور ڈالی میں صرف عورتیں بیٹھیں گی جیسے کہ ڈولی میں بیٹھتی ہیں۔ گو کہ ڈالی کا سائز ڈولی جتنا ہی ہوتا ہے لیکن سواریوں کی تعداد محدود نہیں ہوتی۔ ویسے اگر ویگن کے ڈرائیور یا کنڈکٹر کی شادی ہو رہی ہو اور ڈولی میں اکیلی دلہن بیٹھی ہو تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس میں کچھ سواریاں اور بٹھا لیں۔ یہ تو ظالم سماج انہیں ایسا نہیں کرنے دیتا۔ البتہ اگر دلہن کو کار میں لے جایا جا رہا ہو تو اس میں دولہا کے علاوہ اتنی سواریاں بٹھا دی جاتی ہیں کہ دولہا دلہن پچک کر رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ مبادا دولہا دلہن جو ہیں وہ یہیں اٹکیلیاں شروع نہ کر دیں جو ہمارے معاشرتی نظام کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کے سبب بن سکتی ہیں۔ دولہا دلہن ایسی صورتحال میں رات کو پہلے اپنی پسلیاں سنبھالتے ہیں، پھر کہیں نجی اور ازدواجی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سامعین، دراصل ڈالی سے مراد چھوٹی یا سوزوکی ویگن ہے جس میں مسافروں کے بیٹھنے کا طریقہ ڈالے میں بیٹھنے کی طرح ہوتا ہے۔ کنڈکٹر کا دل تو کرتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سواریاں ٹھوسی جائیں تاکہ اس کی لمبائی، لیکن تاہم اس کی لمبائی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اور ویگن جلد ختم ہو جاتی ہے۔ گنجائش بڑھانے کے لیے پائیدانی نشست کا اعلیٰ انتظام ہوتا ہے جہاں بآسانی اور نہایت مزے سے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ ڈالی یا سوزوکی ویگن میں ایک ہی بات ہے کہ زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اور پیچھے وزن زیادہ پڑ جائے تو اگلا حصہ اس طرح سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جیسے منہ زور گھوڑی جو ہے وہ احتجاجاً اگلے پیروں کو اٹھا کر انسانوں کی طرح سیدھا کھڑا ہو کر بڑک مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ سامعین، آخر و ذکر موٹر سائیکل رکشائی ویگن ایک نئی اور مسکین قسم ہے۔ فی الحال ویگن کے حکام اسے ویگن کا درجہ دینے پر تیار نہیں ہیں۔ جیسے کرکٹ کھیلنے والے نئے ملکوں سے کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ ایک روزہ میچ کھیلنے والے ملک کا درجہ حاصل کریں، پھر انہیں ٹیسٹ کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ موٹر سائیکل کے پچھلے پہیے کے اوپر ایک جھولا رکھ کر 4-6 سواریوں کے جھولا جھولانے کا انتظام کر کے اسے رکشائی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور نہیں تو یہ غریبانہ رکشہ تو یقیناً ہی لگتا ہے، تاہم نہ اسے رکشے والے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ویگنی درجہ مل سکا ہے۔ یوں فی الوقت اسے درمیانی نسل کا ہی درجہ حاصل ہو سکا ہے اور اس نے بھی انداز خسروانہ ہی اپنایا ہوا ہے۔ سامعین، اور تو اور اللہ میاں نے بھی
ویگن سروس شروع کی ہوئی۔ سامعین، یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ اور تو اور اللہ میاں نے بھی ویگن سروس شروع کی ہوئی ہے، اور اہل جہان کو یہ سہولت دنیا بنانے کے ساتھ ہی میسر آ گئی تھی، اور اہل جہان کو یہ سہولت دنیا بنانے کے ساتھ ہی میسر آ گئی تھی۔ تاہم یہ ویگن عام ویگنیں نہیں ہیں، یہ حقیقی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اس کے روٹ صرف دو ہیں، کوئی تیسرا درمیانی روٹ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہر کام کی طرح اس میں بھی کوئی خاص حکمت عملی ہے۔ ان ویگنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دوزخی ویگن ہے، دوم جنتی ویگن ہے۔ ان کا روٹ نمبر لکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے۔ دوزخی ویگنیں بہت خوبصورت ہیں، ان میں ہر قسم کا سامان تعیش موجود ہے۔ شراب سمیت کوئی بھی ممنوع مگر لذت انگیز مشروب طلب کرنے پر بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ ایک اشارے پر شواب بھی مل جاتا ہے۔ دنیا میں موجود کوئی بھی نشاط افزا چیز ایسی نہیں جو یہاں موجود نہیں ہو۔ اس روٹ پر، دوزخی ویگنوں کے روٹ پر، اس روٹ کی ویگنوں میں اس قدر رش ہوتا ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ سواری پہ سواری چڑھی ہوتی ہے، 1 منٹ میں 2 ویگنیں منزل کو روانہ ہوتی ہیں، مگر رش ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس ویگن کی طرف بلانے والے ہاکر مرد و زن دونوں ہیں، جو شہوت انگیز لباس پہنے ہوئے ہیں۔ لوگ ٹوٹ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سامعین محترم، دوسری جانب جنتی ویگنیں ہیں، ان کا اڈا ویران ہے، کوئی سجا سجایا بھی نہیں ہے۔ ویگن بھی بظاہر پرانی لگتی ہے، مسافروں کو کوئی خاص آسائشیں بھی میسر نہیں ہیں۔ ان میں کہیں کہیں پینے کا پانی مل جاتا ہے۔ مسافروں کی تعداد مایوس کن حد تک کم ہے۔ اس اڈے کے ہاکر بھی سادے مگر صاف ستھرے لباس میں ہیں۔ وہ آوازیں دیتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، آؤ ہماری ویگن میں سفر کرو، ہم جس منزل پہ جائیں گے وہ اتنی خوبصورت ہوگی اور اتنی سہولتوں سے مزین ہوگی، مگر لوگ ہیں کہ کسی نے جہان میں نہ دیکھی ہوں گی، مگر کیا کیجیے کہ لوگ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے، اور دوزخی ویگنوں کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جنتی ویگنوں کے کنڈکٹر بیچارے چیخ کر کہتے ہیں کہ دوزخی ویگنوں کی دلکش سہولیات صرف رستے تک ہیں اور منزل پر آگ ہی آگ ہے، مگر ان کی آواز پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ اللہ میاں دونوں اڈوں کی سواریوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے چوائس دے دیا ہے، اب کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے یہ اس کی مرضی ہے۔ ویگنی اقسام اپنی جگہ اور ان کا چال چلن اپنی جگہ، یہ چال مستانی بھی ہو سکتی ہے اور وحشیانہ بھی۔ چلتے چلتے مستانہ انداز میں اٹکیلیاں کرنا تو ان کا پیدائشی حق سمجھا جاتا ہے۔ آپ سائیکل، موٹر سائیکل، کار یا کسی بھی سواری میں ان کے پیچھے آ رہے ہوں تو ان کی کسی بھی حرکت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ جیسے کبھی ہاکی یا فٹ بال کے کھلاڑی کو پینلٹی سٹروک ملا ہو تو گول کیپر بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بال دائیں گزرے یا بائیں، اور اتنی دیر میں وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ویگنی ڈرائیوروں کو تو ہر وقت کسی نے پینلٹی سٹروک لگانے کے لیے کہہ دیا ہوتا ہے، اس لیے آگے اور پیچھے والی گاڑیوں کو یہ گول ہر جگہ ہر حال میں بچانا ہوتا ہے۔ گول کرنے سے پہلے ویگنی ڈرائیور یہ نعرہ مستانہ بھی بلند کرتا ہے، جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا۔ ناظرین، ویگنوں کے چاروں طرف چلنے والی ٹریفک اپنی جان و مال کی حفاظت کی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ ویگن ہوا میں ایسے باتیں کرتی ہے کہ لگتا ہے سواریاں ہوائی سفر کر رہی ہیں۔ ایسے میں ویگن کا پائلٹ بالکل اسی طرح سے زمین پر غوطے لگاتا اور کلابازیاں کھاتا ہے جیسے پائلٹ اپنے جہاز میں ہوا میں کرتب دکھاتا ہے۔ تاہم اگر ہوائی جہاز کا پائلٹ بھی ویگن چلانے اور کرتب دکھانے کی کوشش کرے تو بیچارہ ایسا نہیں کر سکے گا، یہ تو صرف ویگن کا ڈرائیور ہی کر سکتا ہے۔
جیسے اس کی شاندار خدمات پر اس کو کمال فن ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ناظرین، یوں لگتا ہے کہ ویگن کے ڈرائیور وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں سچے عاشق رہے ہوں اور ہر حد سے گزر جانے کو تیار ہوں، اور تو اور یہ لوگ کھوتا ریڑھیوں سے ٹکرانے سے بھی باز نہیں آتے، جن میں ویگن پہ چپ پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان ڈرائیوروں کو تو خیر اس لیے بھی ڈنٹنگ پینٹنگ کی خرچ کا ڈر نہیں ہوتا کہ وہ ویگن کے خود مالک نہیں ہوتے۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے والی گاڑیاں اکثر خود سے ادھر ادھر ہٹ جاتی ہیں کہ مستی کرتی ویگنیں کہیں ان کی گاڑیوں سے مسافہ اور معانقہ نہ کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ ویگنوں سے اپنی گاڑی اور خود کو بچانا اتنا ہی لازم ہو جاتا ہے جتنا گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے نہ بچنے کا صلہ تو اگلے جہان ملے گا، مگر ویگنوں سے ٹکرانے کا صلہ اسی جہان میں ملتا ہے، ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ طویل مضمون سنا، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مختلف انواع و اقسام کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ آپ کے جب چینل دیکھ رہے ہیں نیچے سبسکرائب کا ورڈ آ جاتا ہے، اس کو ٹچ کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔